वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताज़ा मैं एक दफ़ा फिर आपको वेलकम कहना चाहती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी तरबियत के लिए इतना वक्त निकालती हैं और बहुत सारी बातचीत, यकीनन आपने बहुत सारे कोर्सेज तैयार कर रखे हैं, बहुत सारा ऐसा मवाद तैयार कर रखा है, इदारे हैं जो ख़वातीन की इस्लाह के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपना वक्त निकालना और फिर कुछ चीज़ों पर बात करना, इसके लिए यकीनन हर दौर की कुछ तकाज़े भी फ़र्क हैं, लेकिन फिर बार-बार अपने वक़्त में से उन चीज़ों के लिए वक़्त निकालना, तो इसकी आपको अल्लाह ताला ही बेहतर दे सकते हैं इंशाअल्लाह। उस्ताज़ा का एक ख़ास एंगल ख़वातीन की इस्लाह के हवाले से काम करना और दुनिया भर की ख़वातीन में जो उर्दू ज़ुबान को ख़ुसूसी तौर पे समझती हैं, वो चाहे माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो चाहे किसी भी शक्ल में मौजूद हों, उनकी इस्लाह के लिए मुसलसल काम करना और बहुत सारे ऐसे इदारे बना देना, ऐसे कोर्सेज डिज़ाइन कर देना। उस्ताद आपकी बहुत सारी मूवमेंट्स में से एक मूवमेंट है, बदलेगी औरत तो बदलेगा जहाँ। जी। और ये बहुत शानदार कंट्रीब्यूशन है। इस हवाले से हम देखते हैं कि आपने अपने करिकुलम में भी औरत रोल ऑफ अ वुमन के हवाले से ख़ास कंटेंट शामिल किया है। कहीं हमें मैरिटल मैटर्स के कोर्सेज नज़र आते हैं, कहीं पेरेंटिंग के कोर्सेज नज़र आते हैं, कहीं मेके से ससुराल तक के कोर्सेज नज़र आते हैं। औरत इतना फोकस ऑफ अटेंशन इसलिए है कि आप भी एक खातून ही, आप समझती हैं कि खातून के बदल जाने से वाकई पूरा जान बदल जाएगा? जज़ाकल्लाह खैर फ़ायज़ा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बात ये है कि इसमें भी कोई शक नहीं कि मैं एक औरत हूँ और इसमें भी कोई शक नहीं कि औरत जो है वो सोसाइटी की रूट है। अरबी ज़ुबान में माँ को कहा जाता है और रूट को कहते हैं जड़। तो सोसाइटी की जो जड़ है ना वो औरत है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत को किस तरह से मुख्तलिफ ऐसी जिम्मेदारियां दी हैं जो औरत ही अदा कर सकती है, और नेचुरली अल्लाह ताला ने उसे उसी लिहाज से डिज़ाइन भी किया और उसका मिजाज भी वैसा ही रखा। और मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़ानदानों के लिए और माशरों के लिए औरत का रोल। तो औरत को अपना रोल सीखना ज़रूरी है, और रोल जहाँ सीखना ज़रूरी है वहाँ सिखाना तो पड़ता ही है। तो मैं ये फील करती हूँ कि औरत को बहकाने के लिए जो कोशिशें की जाती हैं हर दौर में, चूँकि वो ज़्यादा यानी अगर देखा जाए तो देखें हर टाइप के लोग तो सोसाइटी में मौजूद होते हैं। कुछ जो है वो थोड़ा सादा लोग होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ज़हानत रखने वाले लोग होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत को बड़ा प्यारा दिल दिया, लेकिन जल्दी इम्प्रेस हो जाती है, जल्दी दूसरे का असर कबूल कर लेती है, क्योंकि इमोशनल भी है, लेकिन ये है कि उसके दिल के अंदर गुंजाइश बहुत है, रहम दिल भी बहुत है, और उसके लिए यानी इर्द गिर्द के माहौल में रहते हुए ट्रस्ट भी जल्दी कर लेती है। तो इस लिहाज से यानी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की औरतें भी मौजूद होती हैं सोसाइटी में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नॉर्मली अगर हम ख़वातीन को देखें तो उसकी वजह से यानी औरत का रोल आज के दौर में बड़ा कंफ्यूज्ड हो गया कि औरत वो रोल क्यों अदा करे, और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बच्चियों के अंदर कन्फ्यूजन्स हैं, बच्चियां निकाह नहीं करना चाहती, और अगर देखा जाए तो हर एतबार से यानी कंफ्यूज्ड होने की वजह से ज़रूरत इस अमर की है कि इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए। तो हम तो ये कैंपेन्स भी करते हैं, कोर्सेज भी करवाते हैं, ताकि यानी औरत के लिए इनको समझकर अपना रोल अदा करना मुमकिन हो जाए। तो आज तो वो दौर है कि जहाँ पे औरत को, हमारी औरत को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या राइट्स दे रखे हैं। और सच्ची बात तो ये है कि जो हक़ अल्लाह ताला ने दिया है, ज़रूरी नहीं कि सोसाइटी में वो औरत को मिल भी रहा हो, क्योंकि सोसाइटी में तो मुख्तलिफ़ तरह के अफराद हैं, मुख्तलिफ़ तरह के यानी तबक़ात हैं। कहीं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, बहुत ज़्यादा स्पेस दी जाती है, और कहीं तंगी भी आ जाती है। 25 साल हो गए आपको ख़वातीन के ऊपर डायरेक्टली काम करते हुए तकरीबन,
اور آپ کو لگتا ہے کہ عورت اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد معاشرے میں ایک بہترین کردار ادا کرنے کی اس میں آتی ہے، یا ایک غلط فہمی کی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید عورتیں جو ہیں وہ جب اپنے حقوق کے بارے میں جان جاتی ہیں تو وہ زیادہ کسی اور راستے کی طرف چل پڑتی ہیں؟ کیونکہ یہاں علم آ جانے کے بعد بھی، آگاہی اور شعور آ جانے کے بعد بھی جو تبدیلی ایک خاتون میں آتی ہے اس کی وجہ سے معاشرہ اس کو اچھا فیل کرتا ہے یا برا محسوس کرتا ہے؟ میں یہ فیل کرتی ہوں کہ نیچر کو سمجھنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنا بہت آسان ہے زیادہ، اور یہ ہے کہ پھر کوئی ڈیفیکلٹی نہیں رہ جاتی انسان کے لیے کہ وہ جھکنے کے سوا اور کیا کرے، کہ اللہ کی بات کو مان کر ہی اس کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ضرور سامنے رکھنا چاہوں گی۔ آپ نے فرمایا الدنیا متاع، کہ پوری دنیا یہ متاع ہے، ساز و سامان ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ تو دنیا میں عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ویلیو کیا، جس طرح سے اسے اہمیت دی، جس طرح کا رول اسے دیا، تو اللہ تعالیٰ کی بہت رحمتیں ہیں، بہت مہربانی ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ واقعی یعنی کہ اپنے حقوق سمجھنے کے بعد کوئی تبدیلی آتی ہے، میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ آج کی سوسائٹی میں بڑی کنفیوژن ہے کہ عورت کو جب رائٹس پتہ چل جاتے ہیں تو وہ بولڈ ہو جاتی ہے۔ میں مدینہ کے معاشرے سے ایک ایسی عورت کی بات کرنا چاہتی ہوں جس کو یہ شعور تھا غلام ہونے کے باوجود۔ حضرت عائشہ کے پاس تھی، حضرت عائشہ کی لونڈی تھی جنہوں حضرت عائشہ نے اسے آزاد کر دیا۔ ایک غلام مرد مغیث ہی کی بیوی تھی، عورت کا نام بریرہ تھا۔ بریرہ جب آزاد ہوئی تو اس کو جتنی خوشی تھی اپنی آزادی کی، اس خوشی میں اس کے لیے اس تعلق کو لے کے چلنا بوجھل ہو گیا۔ اگر ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں تو آپ اس کیفیت کو لے سکتے ہیں کہ جب شوہر غلام ہو، اس کے بچے پیدا ہوں گے، وہ بھی غلام ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ غلام شوہر تو غلام ہی ہے نا، آزاد کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دے رکھا ہے کہ اگر کوئی آسانی سے نباہ کر سکتا ہو تو نباہ کرے۔ جب ایک نباہ کرنا مشکل ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو راستے رکھے۔ خیر، بریرہ کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا اور گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا تھا اور ہر ایک سے کہتا تھا میری بریرہ سے ملاقات کرا دو، اور بریرہ کہتی تھی کہ میں تو ملاقات نہیں کروں گی۔ کسی نے مغیث سے کہا جاؤ رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، ان کی بات تو بریرہ ٹال ہی نہیں سکتی۔ مغیث کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا، وہ رسول اللہ کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ ایک بار بریرہ سے کہیں میری بات سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلوایا اور بریرہ سے کہا کہ بریرہ مغیث سے مل لو، اس کی بات سن لو۔ بریرہ نے جو سوال کیا، میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے، اور ہر طبقے کو ہی۔ یقیناً یہ ہماری سوسائٹی کا بڑا کریٹیکل دور ہے، جس سوسائٹی میں ہماری عورت، ہماری بچی اپنے حقوق سے آشنا ہو رہی ہے۔ ایسے میں ہمیں اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دیکھنا چاہیے، تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ حکم دے دیا تو پھر ماننا پڑے گا۔ کہنے لگی حکم ہوگا تو مان لوں گی، سفارش نہیں مانوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا اور آپ نے فرمایا سفارش ہے۔ تو بریرہ نے کہا پھر میں مغیث سے نہیں ملوں گی۔ کیا میں آج سوسائٹی کے باشعور طبقات سے سوال کر سکتی ہوں؟ اپنی بیٹی سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی، اپنی بہن، سوسائٹی کی عورت سے اگر ایسی کوئی بات سامنے آئے تو کیا اسے کھلے دل سے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ ایک غلام عورت بھی جانتی ہے کہ میرے رائٹس کیا ہیں؟ تو ایک غلام عورت کو شعور ملا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے، صالحین کی صحبت سے۔ اس نے جان لیا تھا
کہ میرے رائٹس کیا ہیں. اسلام مجھے پریشرائز نہیں کرتا. آج جب ایک لڑکی نکاح کے موقع پہ پریشرائز ہوتی ہے، باپ کی عزت کا سوال ہے، ناک کا سوال ہے، کسی اور چیز کا سوال ہے، تو کیا ہمیں مڑ کے دیکھنا نہیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ کے سامنے ایسے معاملات آتے تھے تو آپ کیا حل پیش کرتے تھے؟ عورت جو آج اپنے حق کو پہچان رہی ہے، اگر آپ اسے سمجھتے ہیں کہ عورت بولڈ ہو گئی، تو پھر دیکھیے کہ رسول اللہ کی مجلس میں تو وہ عورت بھی آئی تھی جس نے کہا کہ میرے باپ نے میرا نکاح میرے چچا زاد سے کر دیا، جبکہ میں نہیں چاہتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ نہیں لگایا. آپ نے فرمایا کہ میں آپ دونوں کو الگ کر دیتا ہوں. اس نے کہا میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ الگ کر دیں، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ سب جان جائیں اس بات کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا. اگر آج ایک لڑکی اپنے نکاح کے بارے میں یا اپنی زندگی کے کسی اہم معاملے کے بارے میں اوپینین دیتی ہے تو پھر اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ زیادہ آزاد ہو گئی ہے. اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے باشعور ہو گئی ہے، اسے سمجھ آ گئی ہے. باشعور ہونے میں اور لمٹس کراس کرنے میں بڑا فرق ہے. تو جب عورت باشعور ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں جو مسکنسیپشن کسی کے اندر ہے، اس مسکنسیپشن کو عام کرنا تو اچھا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے دل کھلے رکھنے ہوں گے، ہمیں وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہاں، اللہ کی باؤنڈری سے باہر نہیں جانا. تو اگر عورت نے نہیں جانا تو مرد نے بھی نہیں جانا. یہی اسلام کا ہم سے تقاضا ہے. جزاک اللہ خیر استاذہ، ایک بہت ہی خوبصورت میسج تھا، کیونکہ یہ ایک پرسیپشن ہے کہ اگر باشعور عورت ہوگی تو اس کو بے باک بھی سمجھا جاتا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ریالٹی ہے، جبکہ ایک باشعور انسان ہی اپنے حقوق کو، اپنے فرائض کو زیادہ بہتر طریقے سے سر انجام دیتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب عورت باشعور ہوتی ہے تو اس کے بعد تو اپنے فرائض سیکھنے کے اوپر زیادہ دلچسپی لیتی ہے اور وہ سیکھتی ہے. ادروائز تو عورت یہ عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو جس کے اندر شعور نہیں ہے تو وہ تو اپنے فرائض کو اور اپنے حقوق کو نہ جانتا ہے نہ فرائض کو سیکھتا ہے. فائزہ، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. آپ سچ کہہ رہی ہو کہ باشعور ہونے کے حوالے سے یعنی ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن میں چلی گئی سوسائٹی. ایسا لگتا ہے کہ باشعور ہونا بھی ایک جرم ہے. یو کین سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے جو دین اپنایا ہے، ہم نے جو جسے اسلام سمجھا ہے، شاید ہم نے تحقیق نہیں کی، ہم نے مڑ کے دیکھا نہیں ہے. ہم نے اللہ کی آیات کو پڑھا، ہم نے احادیث کو پڑھا، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن اپنی مرضی سے کی ہے. کیا ہمیں رسول اللہ کے عہد میں عورت پورے طریقے سے آزاد نظر نہیں آتی؟ اسے اپنے حق کا ادراک تھا، شعور تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی تھی، وہ وفا شیار بھی تھی، وہ خدمت گزار بھی تھی، وہ حقوق ادا کرنے والی بھی تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کسی کا غلام بنا کر پیدا نہیں کیا. ایک عورت بھی اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندی ہے جیسے مرد بندہ ہے. جیسے مرد نے اللہ کی حدود میں رہنا ہے، ایسے عورت نے بھی اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کی حدوں کو کراس نہ کرو. لیکن یہ کیسا مطالبہ ہے کہ سوسائٹی میں یہ کہا جائے کہ جو حدیں ہم نے خود ساختہ بنا رکھی ہیں ان کو کراس نہ کرو. تو یہ خود ساختہ دین ہوا نا، اللہ کا دین تو نہیں ہے. پھر اللہ کا دین تو وہی ہے جو کتاب اللہ میں ہے، جو سنت رسول میں ہے. اس کی انٹرپریٹیشن اپنی مرضی سے نہ کریں.
جزاک اللہ خیر استاذہ. استاذہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب ایک باشعور طبقہ آپ کی بات کو پہلے بھی سنتا ہے الحمدللہ اور اب بھی سنے گا تو جو ایک رفٹ کا ماحول ہے اور ایک ریزسٹنس کا ماحول ہے کہ شاید خواتین کو اسلام پڑھانے سے زیادہ قید کرنا مطلوب ہے. اسلام پڑھانے سے شاید وہ مطلب اس کے اندر ایک رفٹ ہے اپنا رول نہ انڈرسٹینڈ کرنے کی وجہ سے. مرد عورت کو قابو کرنا چاہتا ہے, عورت مرد کو قابو کرنا, دونوں طرف سے یہ غلطی پائی جاتی ہے. یہ قابو کرنے کا رشتہ تو نہیں ہے نا. ایک جو ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی تقسیم رکھی ہے, فرائض کی جو تقسیم رکھی ہے, حقوق کی جو تقسیم رکھی ہے, اس میں یقیناً حکمت ہے. لیکن یہ ایک ایسی کھینچا تانی ہے ساری زندگی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسی کھینچا تانی کا ماحول پیدا کر دینا کہ کون کس پہ حاوی آئے گا. یہ غلط فہمی آخر کہاں سے پیدا ہوئی؟ پتہ نہیں, کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہماری قوم کو نا بہت دلچسپی ہے کھیل کے میدان سے. اور آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے, جب کبھی کوئی یعنی ایسے کسی نوعیت کے مقابلے ہوتے ہیں نا, تو لوگ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں, بڑی بڑی سکرینز لگا کے لوگ دیکھتے ہیں, اور کسی ایک پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں اور دوسری پارٹی کے بارے میں پھر بہت نعرے بازی بھی ہوتی ہے. اور پاکستان انڈیا کا میچ ہو تو نیچرلی حالات ہی فرق ہو جاتے ہیں. تو ہسبینڈ وائف کا تعلق کو پاکستان انڈیا کے جیسا تعلق نہیں ہے, اور یہ کوئی میدان جنگ نہیں ہے جس میں ایک نے جیتنا اور ایک نے ہارنا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ اللہ کے سائنس میں سے ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. کیا میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں, کسی عورت کو انڈر پریشر رکھ کے, اس کو بولنے کی اجازت نہ دے کے, اس سے ناجائز مطالبات کر کے اس سے سکون حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سکون کا راستہ ہمیں محمد رسول اللہ نے دکھایا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے جب محمد رسول اللہ کا معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ کس قدر وفا والا معاملہ ہے, کتنی سپیس دیتے تھے آپ. کیوں نہ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشتہ تھا سیدہ خدیجہ سے, کیسا تعلق تھا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے سیدہ خدیجہ سے زیادہ کسی پر بھی غیرت نہیں آئی. ایک بار میں نے رسول اللہ سے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا بدل دے دیا, پھر بھی وہ سرخ مسوڑوں والی قریشی عورت آپ کو نہیں بھولتی. رشتہ تھا نا, تعلق تھا, کیسے بھولتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اب بیوی کی بات ہے, ہماری سوسائٹی میں تو ایسا ہوتا تو آپ جانتے ہو کہ لوگ اسے کیا کہتے. نعوذ باللہ, میں بات کرنا نہیں چاہتی اس موقع پہ. تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کے بارے میں کوئی مجھے کچھ نہ کہے. خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا. خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی جب میں بے مال والا تھا. خدیجہ کے بارے میں کوئی مجھے نہ ستائے. کون سا شوہر ہے جو بیوی کی وفات کے بعد بھی اتنی بڑی گواہیاں دیتا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن کیسا تھا؟ وفات کے بعد بھی سیدہ خدیجہ کی دوستوں کے ساتھ کیسا حسن معاملہ تھا کہ ان کے یہاں بکری ذبح ہوتی تو گوشت بھجوا دیتے تھے. آج میں یہ کہتی ہوں کہ آج کسی کی بیوی کی فرینڈز آ جائیں تو پھر گھر کی صورتحال دیکھیے, ان لاز کیسا بیہیو کرتے ہیں, پھر یعنی ہسبینڈ کی طرف سے کیا بات آتی ہے, پھر اسی طرح سے یعنی ایک عورت کو کیا واقعی اپنے گھر میں شادی کے بعد سسرال والوں کی طرف سے الاؤڈ ہوتا ہے, اور کس حد تک الاؤڈ ہوتا ہے کہ وہ ملے. میں یہ نہیں کہتی کہ لوگ ملتے نہیں یا رشتے تعلقات نہیں ہوتے, لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ پھر اس لڑکی پر کتنی باتیں کی جاتی ہیں اگر کسی سے کوئی ملنے کے لیے آ جائے. ایسے ہی. تو مجھے یہ بتائیے کہ آخر اس کو زندگی کا حق نہیں ہے؟ استاذہ کیا یہ اینگل بہت امپورٹنٹ ہے, کیا خواتین اپنے فرائض پورے کر رہی ہیں؟ کیا مردوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ نہیں ہے؟
اس میں کوئی شک نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کہی یعنی ہے. اسپیس تو دونوں کو ملنی چاہیے لیکن نا. میدان جنگ نہیں ہے نا یہ, تو اس میں اگر عورت کی یہ بات ہے تو دوسری طرف اگر خواتین کی چڑھائی دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. میں یہ نہیں کہتی کہ صرف مردوں کو دیکھنا چاہیے کہ خواتین کو کیا چاہیے, خواتین کو بھی اپنا رول نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ یہ تو پیرلر ہے نا, دونوں بیلنس ہی تب ہوں گے جب دونوں نارملی, جہاں مرد بہت زیادہ حقوق ادا کرتے ہیں وہاں پر بھی وہ بھی باشعور ہیں وہ اس لیے. لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی خواتین, ابھی پچھلے دنوں میں ایک سیٹنگ میں تھی, مرد کوئی بات کرنا بھی چاہے خواتین بھی اسپیس نہیں دیتی. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. مطلب ان کو بہت ساری کتنی چیزوں کی خواتین ہیں اجازت نہیں ہے. جی, کتنی خواتین ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی, تو اب ایک مرد پر میرا فائق ہے اور میری اجازت کے بغیر. اچانک یہ کنسیڈر کر لیتی ہے ایک بچی, ایک خاتون, کہ بس اب اس کا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے, یہ اکیلا ہی تھا جو مجھے مل گیا. پھر وہ جو خاندان کے ساتھ تعلقات ہیں, اور وہ جو بلا وجہ کی رفٹ ہے, اور وہ جو بلا وجہ کی کھینچا تانی ہے, وہ ایک سلسلہ ہی شروع ہو جاتا ہے. ہاں, اس میں بھی کوئی شک نہیں, خواتین کو بھی اس بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے. یہ رشتہ تو محبت کا رشتہ ہے, اور یہ رشتہ تو ایسا ہے جس میں یعنی ایک سچی رفاقت چاہیے. اردو میں اسے کہتے ہیں شریک زندگی, یعنی جو آپ کی زندگی میں شریک ہو گیا, تو جیسے آپ اپنی زندگی پر اپنا حق سمجھتے ہو یا اس زندگی سے محبت کرتے ہو, اسی طرح سے آپ نے اپنے پارٹنر کو بھی شریک زندگی سمجھنا ہے. بالکل. تو آپ کے ساتھ وہ آپ کی زندگی میں شریک ہو گیا نا, تو اب آپ کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ آسان انداز سے ہونا چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے, خواتین کو نہیں, کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ ان کے ساتھ حسن معاشرت سے رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خطرہ زیادہ مردوں کی جانب سے. ویسے آج کل کے دور میں خواتین کی جانب سے کوئی کم خطرہ نہیں ہے, اور یہ ہے کہ جیسے وہ ایک ریفٹ والی صورتحال پیدا ہو کہ اب دو الگ الگ ایک ایسے فریق بن چکے ہوئے ہیں کہ جن کا مقابلہ لگا ہوا ہے. اور ساتھ جب معاشرے میں بھلائی کی بات کی جاتی ہے تو مرد بیٹھ کے صرف عورتوں کی اصلاح پہ بات کر رہے ہیں, عورتیں بیٹھ کے صرف مردوں کی اصلاح پہ بات کر رہی ہیں. یعنی اصلاح کی تو دو طرفہ ضرورت ہے, اور اپنے حقوق کی پہچان کی بھی دو طرفہ ضرورت ہے, اور ذمہ داریوں اور فرائض کی ادائیگی کی بھی دو طرفہ. یا تو بیٹی کو, بچی کو اتنا کمتر سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کے گھر کے مرد یا اس کا شوہر اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے, اس کا اچھا ہونا اس بات میں کو صبر کر لے, یا تو اس کو اسلام سمجھ لیا گیا. اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ سہنا سیکھو, جبکہ بچے کو یہ بات نہیں کہی جاتی ہے. پھر جو بچی ویسے اس سے کہا تو نہیں جاتا, لیکن آج کا مرد کچھ کم نہیں سہ رہا. جی, وہ بھی بیچارہ, مطلب وہ دو طرفہ. آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عورت کو یہ بات نہیں سکھائی, یہ بات نہیں سکھائی, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے مرد کو بھی بہت سارے. ایکچولی فائزہ بات یہ ہے کہ اس فیلڈ میں ایجوکیشن نہیں دی جاتی, تعلیم نہیں دی جاتی. تربیت خراب ہو گئی, ماں ذمہ دار ہے. گھر کے حالات خراب ہو گئے, ماں ذمہ دار ہے. دو لوگوں کا رشتہ نہیں بنا سکتا, عورت ذمہ دار ہے. مرد کو ذمہ دار اس طرح سے ٹھہرایا بھی نہیں جاتا. یعنی اگر ہم عورت کے بارے میں بات کریں, ہم یہ نہیں کہتے کہ مرد غلطی کی سائڈ پر ہے, لیکن بہرحال استاد یہ بہت میں نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں جتنے بھی آپ کے پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئے, موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, بات کرتے ہیں, وہ سب اپنی اسپیس لینے کی بات کر رہے ہیں. وہ مردوں کے اینگل سے بات کریں, خواتین کے اینگل سے نہیں کریں. خواتین سے بات کریں تو وہ صرف اپنے اینگل سے بات کریں, یعنی دونوں کی بات کوئی بھی نہیں کر رہا. مجھے لگتا ہے عدل کی زمین پہ کھڑے ہونا چاہیے, اور یہ کہ خاندان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور حق بات کرنی چاہیے. جب آپ ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کر بھی یہ کہیں گے کہ عورتوں کی زبانیں بہت لمبی ہو گئی ہیں, اور یہ نہیں کہیں گے. خیر یہ بات تو حضرت عمر نے بھی کہی تھی کہ جب سے آپ مدینہ میں آئی ہو تو اس وقت سے آپ لوگوں کو بہت تو شعور آنے سے ہو جائے. لیکن یہ نہیں کہے گا کہ مردوں کے ہاتھ اور مردوں کے معاملات بھی بہت ایسے ہو گئے ہیں. یعنی جب بھی اصلاح کرنے والا بیلنس اپروچ کو یوز نہیں کرے گا, یا اس کا پلڑا عورتوں کی طرف چلا جائے گا یا مردوں کی طرف, تو اصلاح کیسے ہوگی معاشرے کی؟ اصلاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. ایک تو پہلی بات یہ کہ جو بھی تم میں سے برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے.
اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یعنی اصلاح کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ ہر کوئی رسپانسبل ہے اور ہر ایک کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے۔ سر پھر آپ یہ کہتی ہیں بدلے گی عورت بدلے گا، جہاں آپ بھی یہی کہتی ہیں عورت بدلے گی تو جہان بدلے گا، مرد بدلے گا تو جہان نہیں بدلے گا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ عورتوں میں کام کرتے ہو تو عورتوں کو جو ہے وہ ان کا رول سکھاتے ہو، اور یہ ایک سچائی ہے صحیح کہ ماں کی جو رسپانسبلٹی ہے خاندان کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، رشتے نبھانے کے حوالے سے، نیچرلی اس کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے عمومی طور پر کہ وہ اس میں زیادہ بڑا رول پلے کر سکتی ہے۔ بچے کو 9 ماہ ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں رکھا، 2 سال ماں دودھ پلاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ بچے کو ابتدا 2 سال سے لے کے 5 سال کا جو عرصہ ہے اس میں بھی ماں زیادہ وقت دیتی، اور بعد میں بھی زیادہ وقت جو ہے وہ اولاد کے ساتھ ماں کا گزرتا ہے۔ مرد باقی بکھیڑوں میں زیادہ الجھا ہوا ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کو جو ہے وہ وقت نہیں لگانا چاہیے، لیکن یہ جو بات ہے نا کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہی پروگرامز جو ہیں وہ لڑکوں کے لیے اور مردوں کے لیے بھی ہونے چاہیے، ان کی تبدیلی کے لیے بھی، اور لوگ کوشش کر بھی رہے ہیں کسی حد تک، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کو بھی ان کی ذمہ داری اسی طریقے سے سکھا، لیکن آپ نے کریکلم میں شامل کر رکھا ہے اچھی ماں، اچھی بہن، اچھی بیٹی۔ کیا مردوں کے کریکلم میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ اچھا شوہر؟ اصل میں ہم نے تو یہ بھی شامل کر رکھا ہے نا کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کی بھی تربیت کرنی ہے اور بیٹے کی بھی، بیٹی کو اگر صالح بنانا ہے تو بیٹے کو بھی بنانا ہے، اور اس کو بھی رسپانسبلٹیز کے لیے تیار کرنا ہے۔ الحمدللہ۔ تو طریقہ کار تو یہی ہے، چونکہ روٹ ہے نا سوسائٹی کے، روٹ پہ کام کر لیں تو آپ کو امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ خاندانوں میں اور پورے درخت میں جو ہے وہ ایک بہتر چینج آئے گی۔ صحیح، الحمدللہ۔ اچھا استاذہ، اب آپ بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کہتی ہیں کہ بیوی ہو تو مہر و وفا، بیٹی ہو تو حیا، ماں ہو تو سراپا دعا، ایک بیوی کا رول آپ سکھانے کی کس طرح سے کوشش کرتی ہیں سوسائٹی میں ایک خاتون کو؟ فائزہ، جو کچھ ایجوکیٹ کیا ہمارے رب نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جن کو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنا دیا، خواتین جنت، جنہوں نے اپنی زندگی میں ہر رول آسان طریقے سے نبھایا، انہی کی زندگیوں کے حوالے سے سکھاتے ہیں۔ جیسے سیدہ خدیجہ ہیں، بہترین شریکہ حیات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ کی بیوی تھی حضرت آسیہ، لیکن اپنا رول بہت خوبی سے نبھایا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جیسے حضرت فاطمہ تو زہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کس طرح سے انہوں نے اپنا رول نبھایا، حضرت عائشہ نے اور آپ کی دیگر ازواج نے اور صحابیات نے۔ تو انہی کی زندگیوں کے حوالے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، دیکھیے ویسے تو حقوق و فرائض کی تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی، اپنی کتاب میں بتایا، اپنے رسول کی زبان سے کہلوایا، تو اس میں جو بنیادی باتیں ہیں، جیسے مرد کے کچھ فرائض ہیں ایسے عورت کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ اگر مرد کا فرض ہے کہ وہ حق مہر دے، نان و نفقہ دے، حسن معاشرت، 3 بنیادی فرائض ہیں، باقی چیزیں اس کی ذیل میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے عورت کی ذمہ داری ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، کہ نیک عورتیں جو فرما بردار ہوتی، خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ ہر صحیح بات کی اطاعت کرنا، یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا، گھر بار کو دیکھنا اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا، یعنی اپنے گھر میں اور اپنے بستر پر کسی ایسے فرد کو نہ آنے دینا جسے شوہر ناپسند کرتا، یعنی حالات کو بہتر رکھنے کے لیے۔ تو ایک عورت جو ہے بحیثیت بیوی کے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوئل تو ہو اپنے ہسبینڈ کے لیے، وہ وفا تو نبھائے، وہ اس رشتے کو قبول کرے، اپنے ذمہ کو قبول کرے کہ میں نے کس طرح سے اچھے انداز میں رہنا۔ ایک عرب مصنفہ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو 10 نصیحتیں کی، اور ہم نے اسے بہت سارے مقامات پہ ڈسکس بھی کیا، گھر پر سکون کیسے بنتے ہیں۔
تو بڑی خوبصورت نصیحتیں ہیں جس میں یعنی ایک عورت کو یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ گھر کے اندر کس طرح رہو گے تو آپ کے شوہر کا دل جو ہے وہ اس بارے میں آپ کی طرف زیادہ مائل ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت جب یہ جان جاتی ہے کہ میرا جہاں نکاح ہوا وہاں میری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, ذمہ داری قبول کر کے جب وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتی ہے تو اس کے لیے ذمہ داریاں ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی, الحمدللہ. تو ہماری عورت تو یعنی ایک مرد کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ مرد کو جو ہے وہ زیادہ عادی کر لیتی ہے, اپنے اوپر زیادہ ڈیپینڈنٹ کر لیتی ہے, خدمت کر کر کے ایسی خدمت کرتی ہے کہ مرد وہ یعنی شاید یعنی اسے اس تعلق میں اپنے مقام کا اس طرح احساس بھی نہیں رہتا. اس کا کھانا, اس کا لباس, اس کی ایک ایک چیز, یعنی مجھے بہت حیرت ہوتی کبھی کہ مردوں کو یہ نہیں پتا ہوتا اچھا ہم نے پہننا کیا ہے. اکثر اچھا کھانے کے بارے میں جو ہے کہ انہیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے نہیں رکھ رہی, عورت اگر خیال بھی رکھ رہی ہے تو یہ ہے کہ مرد اسے محسوس نہیں کرتا. اگر کبھی عورت ایسی پوزیشن میں ہو تو اسے فیلنگ نہیں ہوتی کہ مجھے بھی کبھی اپنی بیوی کے لیے کچھ ارینج کرنا. بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری یعنی خیال بھی کرتے ہیں, لیکن عمومی طور پر کبھی کبھی لگتا ہے کہ رشتے میں اپاہج بنا کے بھی نہیں رکھنا چاہیے, کہ ایک دوسرے کے ساتھ شراکت داری ہے نا, تو شریک سفر کو جو ہے وہ اس بارے میں اپنا رول تو صحیح انداز میں پلے کرنا چاہیے اور دوسرے کو اپاہج نہیں بنانا چاہیے کہ اتنا بھی ایسی مقام پر نہ پہنچا دیں خواتین کہ جس کی وجہ سے مرد کے لیے صورتحال سنبھالنی مشکل ہو جائے. صحیح. بیٹی کے بارے میں آپ کہتی ہیں کہ بیٹی ہو تو حیا, بیٹی ایک حیا کا کانسیپٹ آپ اس کو کس طرح سے سکھاتی ہیں؟ حضرت مریم سے, تاریخ کی عظیم بیٹی الحمدللہ حضرت فاطمہ الزہرا سے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو عورت بیوی ہوتی ہے وہ بیٹی بھی ہوتی ہے. تو ہماری جتنی پاک باز خواتین تھیں کس طرح سے انہوں نے اپنے اس رول کو نبھایا. مجھے حضرت مریم کے حوالے سے یہ بات خصوصی طور پر بتاتے ہوئے اس لیے آسانی ہوتی کہ اللہ کی کتاب بتاتی التی احسنت فرجہا, جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. تو حضرت مریم یعنی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آزاد کر دیا گیا تھا, ہیکل میں رہتی تھی, لیکن کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتی تھی, عبادت کرتی تھی, اپنی حفاظت انہوں نے کی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا اور آسمانوں سے گواہی آئی ان کی سچائی کی. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, کہ اس کی ماں سچی عورت تھی. تو حضرت مریم نے جس طرح اپنی حیا کی حفاظت کی, ہر بیٹی کو حضرت مریم کو فالو کرنا چاہیے. حضرت فاطمہ الزہرا نے جیسے اپنی حیا کی حفاظت کی کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے دفن کرنا رات کے وقت اور میرے اوپر کوئی ایسی چیز لگا دینا چادر ڈالنے سے پہلے کہ میرے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ کسی کے سامنے نہ آئے. تو زندگی میں بھی انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کی حفاظت کی, الحمدللہ اسی طرح سے ہر بیٹی کو حیا کی حفاظت کرنی. اور حیا کی حفاظت کا تعلق ہے جہاں تک سوچ سے بھی اس کا تعلق ہے, نظر سے بھی تعلق ہے, اور اس کا تعلق زبان سے بھی ہے, اور اس کا تعلق دیگر معاملات سے بھی ہے. تو حیا جو ہے وہ عورت کا زیور ہے. میں نہیں سمجھتی کہ مرد کا زیور نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے, لیکن ایک لڑکی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ایک بہن کے روپ میں, ایک بیٹی کے روپ میں وہ باحیا ہوتی ہے, ایک بیوی کے روپ میں بھی باحیا ہوتی ہے. عورت ہے نا, عورت تو کہتی بھی چھپی ہوئی چیز کو ہے. استاذ اب آپ کہتی ہیں کہ ماں ہو تو سراپا دعا, ماں سراپا دعا ہے, تربیت کا تعلق ہے, ہے, روٹ ہے. ماں کا کردار سکھانے کے لیے کیا کوشش ہے؟ مجھے ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ ہاجرہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں, کیونکہ ان کو کسی قسم کی فیسلٹی حاصل نہیں تھی. ورنہ مائیں نارملی یہ کہتی ہیں ہمیں ایسا ہو جاتا تو ہم ایسا کر لیتے, ایسا ہوتا تو ایسا کر. ان کے پاس پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, لباس نہیں ہے, رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے تحت خوش ہیں کہ جب اللہ نے بٹھایا تو بیٹھنا ہے. اور بیٹے کے اندر جو چیز آئی, اقبال تو کہتا ہے نا وہ فیضان نظر تھا
یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. کوئی زمانے میں سے بتا سکتا ہے ایسا صبر؟ ایسا صبر ابراہیم علیہ السلام کی اس میں کیا کنٹریبیوشن تھی؟ ساری کنٹریبیوشن اگر آپ دیکھیں اللہ کی رحمت اور حضرت ہاجرہ کا وہ رول ہے کہ انہوں نے کیسے صبر کیا، کیونکہ بچے تو ماں کو کاپی کرتے ہیں، جب باپ تو ہے نہیں تو ماں کو دیکھا اور ماں کو صابر پایا، ماں کو توکل کرنے والا پایا، ماں کو نمازی پایا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ وعدے کا سچا تھا، سچا نبی تھا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا تھا. تو ان کا جو کریکٹر ابھرتا ہے نا وہ بہت خوبصورت. تو اس میں ماں کا رول بہت نمایاں ہے کہ وہ جہاں کہیں تھیں صابرہ، صادقہ، توکل کرنے والی تھیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش کرتے ہوئے اپنے عمل سے وہ سب کچھ ان کے کردار میں لانے کی کوشش کی. جزاک اللہ خیر. بہن ہو تو سراپا دعا. جی، جو بہن ہونے کی حیثیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مجھے کہ وہ کتنی درد آشنا تھیں. کس طرح ماں نے کہا کہ میں صندوق میں تو ڈال رہی ہوں، ساتھ ساتھ چلتی رہنا، جہاں جا کے رکے تو مجھے بتانا. فرعون کے محل میں پہنچ کے جو کمیونیکیٹ کیا اس بچی نے، جانتی تھی کہ میرا بھائی ہے، بنی اسرائیل سے اس کا تعلق ہے، اور فرعون اس جنس کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیتا ہے. اور فرعون کے محل کے باہر جا کے جب وہ صندوق ٹھہرا اور فرعون کے پاس اس بچے کو لے جایا گیا، اور بچے نے یعنی حضرت موسیٰ نے جب بہت شور مچایا کیونکہ کسی دودھ پینے والی کا دودھ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، تو حضرت شیماء نے اس موقع پر جا کے کہا، خاموش رہ سکتی تھی، گھر واپس آ سکتی تھی، ڈر کے کہیں چھپ سکتی تھی، لیکن جا کے کہا میں آپ کو ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو اسے بہت اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں. اور کس طرح سے اس بچے کو جو ہے وہ اپنی فیملی کی طرف لوٹا لیں. ماں بھی گئی ہوں گی، بچہ موسیٰ کے پاس آ گیا واپس. تو اس میں بہن کا رول دیکھ، ریلی بیٹیاں جو ہے خاندان جوڑتی ہیں. بیٹیاں بھائیوں کے لیے بھی، بیٹیاں باپ کے لیے بھی، بیٹیاں رشتے جوڑنے کے لیے، خاندان بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو یہ ایک بہن ہونے کے حیثیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک عورت جب اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتی ہے تو ماں کے بعد بہن یہ رول بہت اچھے طریقے سے انجام دیتی ہے. اور یہ بہت خوبی ہے الحمدللہ جو آپ نے ایک موومنٹ جو آپ ساری زندگی لے کے چلی، اس میں عورت کو اس کا رول سکھانے کے لیے بہرحال اس طرح کا کریکلم ڈیزائن کرنا، اس طرح کے کورسز ڈیزائن کرنا، پھر کنٹینیوس ایسی کیمپینز چلانا کہ بدلے گی عورت بدلے گا، جہاں ایک ہوپ کی صورتحال ہماری سوسائٹی میں پیدا ہوتی ہے جہاں پہ ہر چیز کے بارے میں نیگیٹیوٹی کریٹ کی جاتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان تمام جہود میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اور واقعی ہم عورت کو اس کا رول سکھانے میں، اور ڈیفینیٹلی مرد کو بھی، لیکن کیونکہ خصوصی طور پہ یہ جو آپ کی موومنٹ ہے اس سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر عورت بدلے گی تو جہان بدلے گا، نسلیں بدلیں گی، اور نسلوں کی تعمیر میں اس کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے ارد گرد معاشرے میں آپ نے بہت خواتین کو دیکھا، جو ایک خاتون بدلی، ایک ماں بدلی، اس نے اپنی پوری کی نسل بدلنے میں بڑی وہ ہیلپ فل ثابت ہوئی، اور لوگوں نے اسی طرح سے اس تحریک اور اس موومنٹ کا ساتھ بھی دیا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں اور برکت دے، اور انشاءاللہ استاذہ آپ کی یہ ڈفرینٹ کاوشیں ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے. بہت شکریہ ایک دفعہ آپ کا. ایک دفعہ پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اس یقین کے ساتھ کہ واقعی بدلے گی عورت بدلے گا جہاں، اس میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہم نے اپنا پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو کردار سیکھنا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو. انشاءاللہ بہت بھلائیاں، بہت نیکیاں، بہت آسانیاں ہماری منتظر ہیں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.